बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, आज हम आपके सामने बहुत ही प्यारी एक शख्सियत को लेकर आ रहे हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उन्होंने बहुत ही जल्द अपना बहुत बड़ा नाम कमाया और आजकल माशाल्लाह हाफिज़ अली शान के नाम से उनका चैनल है, वो पहचाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जी आपसे है कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और इसका ऑनलाइन टॉपिक क्यों रखा? जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर कासिम साहब, हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है हमें अपने सेशन में मदऊ किया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने ऑनलाइन जो है यूट्यूब का चैनल क्यों बनाया और इसके ऊपर जो नीच है, इसकी जो नीच है ऑनलाइन टीचिंग की, ये क्यों रखी। जी सबसे पहली चीज़ ये है कि 2017 में जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे खुद नहीं पता ये चैनल कैसे बन गया था, ठीक है। तो चैनल बनाने के बाद जो है मुझे 2017 में यूट्यूब के हवाले से कुछ भी आइडियाज़ नहीं थे, बल्कि मुझे यहाँ तक भी इल्म नहीं था कि यूट्यूब से कोई अर्निंग भी होती है, अगर होती है तो किस तरीके से होती है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं मुसलसल यूट्यूब पे वीडियोस को देखता रहता था। तकरीबन 2011 से मैं यूट्यूब पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लाइल्मी की वजह से मैं यूट्यूब को जल्दी पहचान ना पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे वीडियोस को देखता रहा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की वीडियोस देखी, फिर एंड पे जाके समझ में आया कि यूट्यूब पे जब हम कंटेंट डालेंगे तो कंटेंट डालने से इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ इंसान को जो है अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि भाई जो हमारे अंदर स्किल है उसको जो है हम दूसरों के सामने दिखा सकते हैं। तो 2017 में जब चैनल बनाया उसके बाद जो है तकरीबन आज से 1.5 साल पहले जब मैंने ये मोबाइल लिया जिससे अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस मोबाइल को जब मैंने लिया तो हमेशा मैंने जब भी कोई काम किया है, बल्कि मेरी बचपन से ये आदत थी, जब मैं हिफ़्ज़ कर रहा होता था तो हिफ़्ज़ के दौरान जिस दिन मैं सबक अच्छा सुनाता था उस दिन मैं खाना अच्छा खाता था, और माशाल्लाह। जिस दिन मैं घर में सबक नहीं सुनाया होता उस दिन मैं खाना नहीं खाता था। मेरी बचपन से ये आदत थी, ठीक है। तो इसी तरह जब मैंने यूट्यूब को बनाया तो यूट्यूब चैनल बनाने के बाद मोबाइल लिया, तो मोबाइल लेने से पहले मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि तो यूट्यूब पे पैसे क्यों खर्च कर रहा है। हम्म तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पैसों से कभी भी जो है ना मोबाइल नहीं लूँगा। तो हम्म ये जो मैं इस मोबाइल से अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया, चाहे मुझे वो वक्ती तौर पर महंगा मिला, हम्म लेकिन मेरे अंदर जो बात थी वो ये थी कि मैंने जो इस फील्ड में पैसे लगाने हैं वो मैंने अपनी पॉकेट से नहीं लगाने, हम्म बल्कि इससे कमा कर लगाने हैं। बिल्कुल तो ठीक। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब का चैनल बनाया, पहली इंस्टॉलमेंट मैंने अपनी पॉकेट से दी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने अपनी पॉकेट से नहीं बल्कि यूट्यूब से कमा कर दी थी। हम्म अच्छा, यूट्यूब तो जो पे करता है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम के बाद पे करता है। मेरा मानना ये है कि यूट्यूब इतना अच्छा पे नहीं करता जितना हम यूट्यूब की वजह से कमा लेते हैं। हम्म यूट्यूब की वजह से हम कैसे कमाते हैं? यूट्यूब की वजह से हम इस तरीके से कमाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है ऑनलाइन टीचिंग का, ठीक है। यहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे करते हैं, इसके मुताल्लिक जितने भी आइडियाज़ हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, बिलखुसूस ख़वातीन, और कुछ लोग ऐसे रब्ता करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारी सिस्टर ने पढ़ाना है, हमारी मिसेस ने पढ़ाना है, तो वो कहते हैं भाई हमारी मिसेस को सिखा दे, आपने जितनी भी फ़ीस लेनी है ले लें। तो उस वक़्त मुझे यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही थी, अलबत्ता यूट्यूब की वजह से अर्निंग हो रही थी। मैंने लोगों को शुरू में 2-2, 4-400, 500-500 रुपए भी लेकर कोर्सेज़ करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास आज जो है दर्जनों में स्टूडेंट मौजूद हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, तो उसके बाद जो है चैनल बना लिया, मोबाइल ले लिया, वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। अब मुझे वीडियोस की समझ ना आए मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। वीडियोस की समझ ना आए कहाँ जाऊँ, मेरे पास इस्लामिक मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के बाद करना क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, थंबनेल क्या है, चैनल आर्ट क्या है, और जो भी यूट्यूब के अंदर चीज़ें मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो मैंने जो है बस ऐसे बिन देखे वीडियोस बनाए जा रहा था, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाता था। चाहे मैं कभी जनाजे की दुआएं सिखा रहा होता था, कभी अजान के बाद की दुआ सिखा रहा होता था, कभी मैं हदीस को अपलोड कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि जो है मुझे ना ऑनलाइन टीचिंग की फील्ड के मुतल्लिक जो है ना काम करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम
میں مینشن نہیں یہاں کرنا چاہتا، تو وہ پروفیسر ہیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی جو ہے مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، میں آپ سے جو ہے پرسنل ملنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے ٹائم دیا، بھائی آپ رات کے وقت فلاں دن آ جائیں. میں اپنے والد صاحب جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں موجود، میں ان کو چھوڑ کر ان کے پاس گیا. تو ان سے صرف جسٹ یہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ آن لائن کیسے پڑھاتے ہیں، کیسے کلاسیں لی جاتی ہیں، آن لائن فیلڈ کے متعلق علم لینا چاہ رہا تھا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے حال احوال پوچھا، آن لائن پڑھا رہے تھے، ان کی کلاس چل رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ کس سافٹ ویئر کے اوپر پڑھا رہے ہیں؟ تو جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ سافٹ ویئر کے اوپر پڑھا رہے ہیں، تو وہ اللہ کے اتنے نیک بندے تھے، اس بندے نے مجھے لفظ اسکائپ بتانا گوارا نہیں کیا. اس سے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس سے میں نے اسپیشل ٹائم لیا، اس کو بتایا کہ بھائی آن لائن فیلڈ کے متعلق میں آپ سے علم لینا چاہ رہا ہوں، لیکن اس بندے نے مجھے لفظ اسکائپ بتانا گوارا نہیں کیا. پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اس کے علم کے بارے میں تگودو کرنا اسٹارٹ کر دیا. یوٹیوب پہ سرچ کیا، یوٹیوب پر آج تک مجھے اس ٹاپک کے اوپر چینل نہیں ملا. پھر جو ہے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ایک دوست جو اس وقت میرے ٹیچر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلقات بھی موجود ہیں. ان کا نام میں مینشن یہاں پہ کرنا چاہوں گا، ان کا نام حافظ محمد اویس ہے. ان سے میرا فیس بک پہ کانٹیکٹ ہوا، میں نے ان کو بتایا کہ سر اس طرح کر کے میرے والد صاحب نہیں ہیں اور میں آن لائن پڑھانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے میرے سر پہ جو ہے دست شفقت رکھا اور کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس فیلڈ میں آئیں. انہوں نے مجھے اسپیشلی ٹائم دیا، ہر چیز ایک ایک چیز کر کے سمجھائی. ٹھیک ہے، سمجھانے کے بعد جو ہے مجھے ایک اسٹوڈنٹ بھی دیا، جو بدقسمتی سے صرف میں اس کی ایک دن بھی کلاس نہیں لے سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس انٹرنیٹ اچھا موجود نہیں تھا. پھر کیا ہوا، ان سے ٹائم لیا، ٹائم لے کر جو ہے ان کے گھر جو ہے میں 200-300 کلومیٹر سفر کر کے ان کے پاس جا پہنچا، اور ان سے جو ہے نا تقریباً میری 2-3 گھنٹے ملاقات ہوئی. الحمدللہ انہیں 2-3 گھنٹوں میں مجھے اتنا علم دے دیا کہ ابھی تک وہ میرا نالج ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی آن لائن اس طرح پڑھاتے ہیں، اس طرح کلاسز لی جاتی ہیں، اس طرح اسٹوڈنٹ کلاس کیے جاتے ہیں، جب انہوں نے مجھے سکھایا تو میرے اندر سے ایک آگ بھڑکی، میرے اندر ایک جنون آیا کہ یار ایک وہ بندہ تھا جو پروفیسر تھا ایک اچھے مدرسے، پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے کا وہ بچہ فارغ ہے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے لفظ اسکائپ بتانا گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف یہ آپشن ہے کہ یہ ٹیچر جو ہیں مجھے خود بتا رہے ہیں بھائی اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہو کہ جس طرح انہوں نے مجھے بتایا اسی طریقے سے میں پورے پاکستان کے جو حفاظ کرام ہیں ان کو بتانا سٹارٹ کر دوں. میرا جاتا کچھ نہیں ہے اور ان کا کام بن جاتا ہے. تو اس ماشاء طریقے سے جو ہے میں نے مطلب کام سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ پھر جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی، میں نے 2-4 ویڈیو بنائی، بنانے کے بعد میرے پاس کنٹینٹ ختم ہو گیا. اب مجھے سمجھ میں آیا میں جاؤں کہاں پہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس ویڈیوز دیکھتے 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 میرے سامنے ایک شاہد حسین جویہ صاحب ہیں، بزنس ٹاک کے نام سے ان کا چینل موجود ہے. ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا ویڈیو کا ٹائٹل ہے چینل بناؤ پیسہ کماؤ، ویڈیو بناؤ پیسہ کماؤ. ٹھیک ہے، ان کی ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے اندر مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ سر کنٹینٹ محدود ہے یا لا محدود؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کسی بھی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ لامحدود ہے. ان سے سوال پوچھا کہ کیسے لامحدود؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ جب ایک ویڈیو بنائیں گے، ایک ویڈیو بناتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے ویڈیو بنائی کہ فیس بک کے ذریعے اسٹوڈنٹ کیسے تلاش کرتے ہیں. جب آپ ایک ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو کے نیچے 10 کامنٹ آئیں گے بھائی آپ نے یہ کام اس طرح بتایا ہے، میں اس طرح کرتا ہوں تو اس کا یہ پرابلم آ رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہوں گے آپ نے ان کے سوالات کو پڑھنا، پڑھ کر ان کے اوپر ویڈیو بنا دینی ہے. ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر 5 کمنٹ آئے، 5 کمنٹ میں سے آپ نے 3 کے اوپر ویڈیو بنا دی، 2 کو سکپ کر دیا. اب جو 3 نئی ویڈیوز بنائیں گے 3 کے نیچے مختلف 5 کمنٹس آئیں گے، ان میں سے بھی آپ نے 3 کمنٹس لے لیے تو اس طرح آپ کی 9 ویڈیوز بن جائیں گی. پھر اس طرح جب آپ 9 ویڈیوز بنائیں گے ان کے نیچے جو ہے 3 کمنٹس آئیں گے، اس طرح آپ کی 27 ویڈیوز بن جائیں گے. اس طریقے سے آپ کا کنٹینٹ لامحدود ہو جائے گا. تو الحمدللہ آج میرے پاس اتنے آئیڈیاز کریٹ ہو چکے ہیں، اتنی ویڈیوز کا جو ہے مواد موجود ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مواد ختم نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جو ہے یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا ہوں. الحمدللہ جو ہے اچھا سکوپ، آپ جیسے بھائی جو ہیں، بہنیں جو ہیں، ان کی وجہ سے ایک بہت اچھا سکوپ بنا. اصل میں یوٹیوب بنانے کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ مجھے اس بندے نے نہیں بتایا تھا اور میں نے آ کر سب کو بتانا سٹارٹ کر دیا. اب وہ بندہ جس نے مجھے نہیں بتایا تھا، الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بندہ جس نے مجھے یہ بات لفظ اسکائپ نہیں بتائی تھی،
اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ میرے اسٹوڈنٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو میں ماشاءاللہ نے سکھایا ان کے پاس ان سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ ماشاء اللہ حافظ بھائی، ماشاء اللہ کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا اور بہت مفید باتیں ہیں۔ اور جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں ہماری اس سیشن کو، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا جنہوں نے، تو میں ان کا دوبارہ تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ حافظ علی شان صاحب ہیں اور یہ اسی نام سے یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت محنت کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سیم فیلڈ میری بھی ہے، میں بھی آن لائن قرآن ٹیچر اور ایک ٹرینر کے طور پر میں کام کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں کافی چیزیں بتائی ہیں۔ یہاں پر میں انہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں یہاں پر ایک سیکنڈ کویشچن میں خود سے ہی کر رہا ہوں، اور بلکہ اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، اور ان ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے باہر کے ایک ماڈرن جو ورلڈ ہے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک آئی ایس پی جو ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر والے، پی ٹی سی ایل ہو سکتا ہے، جو بھی اور جو آئی ایس پی والے ہیں ان سے آپ کنیکشن لے سکتے ہیں، اور ایک اچھے والا لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں 64 بٹ کے اوپر انسٹال ہو آپ کی ونڈو، کیونکہ جو اب جدید جو سافٹ ویئر آ رہا ہے وہ 64 بٹ کے اوپر ہی چل سکتا ہے، 32 بٹ کے اوپر وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کچھ ایپ نہیں چلتی۔ اچھا، 4 جی بی ریم اس کے لیے بہت ضروری ہے، اتنا ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ 2 جی بی کے ساتھ بھی چل سکتا ہے لیکن وہ ہینگ ہوگا، کیونکہ میں ایک آئی ٹی کا بندہ ہوں، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں، تو مجھے کلاؤڈ پہ اور سوئچز اور انٹیلیجنٹ ڈیوائسز وغیرہ کا مجھے پتہ ہے، اور ہیرارکی کا پتہ ہے وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اور انٹرنیٹ کی سپیڈ اگر اچھی ہوگی تو جیسے حافظ صاحب سے بات ہو رہی ہے بہت اچھی طرح اس طرح بات ہوگی۔ ورڈ کے ساتھ اگر کنیکٹ ہونا ہے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ میرے پاس تو ابھی فی الحال 10 MB ہے، تو میں بہت اچھی طرح کلاسیں لے رہا ہوں اور ٹیچ کر رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ بھی ہو گیا، کنیکشن بھی ہو گیا، اور آپ موبائل کے ذریعے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کون سا سافٹ ویئر کیا جائے۔ سب سے بہترین سافٹ ویئر جو ہے وہ اسکائپ ہے، اس کی میں نے ویڈیو کافی بنائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، اور حافظ صاحب نے بھی اپنے چینل پر بنائی ہے، اور زوم کی بھی ویڈیو بنائی ہے، وہ میرے چینل پہ بھی ہیں، اور حافظ صاحب کے بھی چینل پہ وزٹ کریں تو وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ 2 ایسے ہیں، اسکائپ اور زوم، جس کے اندر شیئرنگ کی آپشن ہے اور بہت اچھی کوالٹی وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ وہاں پر پین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں زوم کے اندر۔ اچھا، یہ 2 جو سافٹ ویئر ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، اس کے ذریعے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سافٹ ویئر، اور ہارڈ ویئر کا میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ رہی اس کی جو اسٹوریج ڈیوائس ہے، وہ آپ کی 320 GB بھی بہت ہے، بلکہ آپ 150 GB بھی ہو وہ بھی بہت ہے، اس کا اتنا وہ میٹر نہیں ہے جتنا کہ ریم کا ہے۔ ریم ٹیمپریری طور پہ ڈیٹا جو ہے وہ او ایس سے اٹھا کر سامنے آپ کے فرنٹ اینڈ پہ لے کے آتی ہے۔ حافظ صاحب اور میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ یہ اگر پاورفل ہوگا، بڑا برین ہوگا، تو وہ جلدی وہ سنکرونائز کریں گے، اور پیکٹس اور اس کے جو ڈیٹا ہے وہ سنکرونائز کرے گی، اور پھر آپ کے پاس پکسل نہیں پھٹیں گے، اور آپ کے پاس ڈیٹا بہت بہتر رہے گا۔ یہ تو ہارڈ ویئر کی ضرورت تھی۔ دوسرا کویشچن یہ میں نے حافظ صاحب سے کرنا تھا کہ آپ کے چینل پر آن لائن ٹیچنگ کی فیلڈ کا آغاز کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جی، اصل میں بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں خود مطلب حافظ ہوں اور دس نظامی بھی کچھ پڑھا ہوا ہے، تو مجھے جو ہے ان چیزوں کا احساس ہے کہ جو حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مدرس ہیں، خطبہ حضرات ہیں، وہ معاشی لحاظ سے بہت زیادہ تنگ ہیں، معاشی لحاظ سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے، ان کی کال آئی، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ تو کہنے لگے الحمدللہ سرکٹ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میری ابھی شادی ہوئی ہے، میری سیلری جسٹ 10,000 ہے، 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پڑھانے کے معاملات میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن 10,000 سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرا ارادہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کو جوائن کر لوں۔ تو پرابلم یہاں پہ ہے کہ یہاں پر ہمیں سیلری کم ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم وہاں پہ 10,000 پہ گزارا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن فیلڈ کا آغاز کر دیں، میں پورا حضرات کو سکھا رہا ہوں کہ آپ آن لائن ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مجھے اس وقت جو ہے اپنے اوپر یہ فخر ہے کہ کم از کم 100 لوگ، میل اور فیمیل، لڑکے اور لڑکیاں ایسی موجود ہیں میری نظر میں جنہوں نے میرے چینل سے یا مجھ سے براہ راست سیکھا، اور اس وقت ان کے پاس ماشاءاللہ درجنوں میں اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی ارننگ ہزاروں میں ہیں۔
تو میں اسی طرح چاہتا ہوں، آن لائن فیلڈ کا آغاز کیا اسی طرح چاہتا ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں جو مطلب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مدرس حضرات ہیں، جو خطیب ہیں، وہ بھی پارٹ ٹائم یوٹیوب کو جوائن کر لیں، آن لائن ٹیچنگ کے فیلڈ کو آغاز کر لیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کم پہلے ہم سنتے تھے کہ لاکھوں روپے کمانا بہت مشکل ہے، لیکن اب جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں لاکھ روپے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جسٹ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب اس چیز کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا یا لاکھ تو کیا، لاکھوں کمانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے آن لائن ٹیچنگ کی فیلڈ کا آغاز کیا ہے، اور تمام جو علماء کرام ہیں ان کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ آن لائن فیلڈ میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ کی سوچ بھی اتنی نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی، انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ کویشچن نمبر 3 کا آنسر دیا ہمیں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کود پڑیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنی گہرائی ہے۔ آپ، میں سمجھتا ہوں دنیا کے سب سے بہترین صاحب جیسے اور جو لوگ جو حافظ قرآن ہیں، جن کے دل کے اندر قرآن جو ہے وہ سمایا ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت لے کر اور پھر در بر در پہ ٹھوکریں کھائیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہمیں نالج وائز اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے زیادہ مجھے، جب میں ان سے بات کرتا ہوں، خود اعتمادی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں میں نے اپنے چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی، جس پر آپ ابھی یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، میں نے قرہ حضرات کے لیے، معلمہ کے لیے، قاری حضرات کے لیے، اور جو ہیں ہماری بہنیں جو ہیں ان کے لیے میں نے انگلش کا کورس شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو سنٹنسز ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کی ادائیگی بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو ادا کر کے پڑھنا ہے۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، چند الفاظ ہیں وہ آپ سیکھ لیں، میں انشاءاللہ وہ سکھا رہا ہوں، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ انگلش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایزیلی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خود پر اعتماد کریں، تو آپ معمولی نہیں ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں، آپ یونیک ہیں، آپ جیسا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ حافظ علی شان جو ہیں ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، واحد ہے، فرد واحد ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ 7 ارب، اگر کم و پیش بتاؤں کہ 7 ارب دنیا کے اندر یہ واحد ایک حافظ علی شان ہے۔ قاسم علمی جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے وہ واحد ہے۔ یہ یونیک لوگ ہیں، اور آپ بھی یونیک ہیں، آپ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ خود کو پہچانیں، آپ بہت قابل انسان ہیں۔ تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کنیکٹ کیسے ہونا ہے ایک انٹرنیٹ کے ساتھ اور باہر کے ممالک کے ساتھ، کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کود پڑھو، حافظ صاحب کی ویڈیو دیکھیں، میری ویڈیو دیکھیں، چینل پہ آئیں، سبسکرائب کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حافظ صاحب، میں آپ سے ایک اور کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کے چینل سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور یوٹیوب سے آپ کتنا کما لیتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی بھائی، اس طرح ہے کہ یوٹیوب سے جسٹ ہمارا کمانے پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا الحمدللہ اس وقت ایک بزنس بھی ہے، تو یہ جو حافظ علی شان کے نام سے چینل ہے، اس کو میں نے کبھی بھی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ الحمدللہ جو ہے میرے اسٹوڈنٹ جنہوں نے مجھ سے سیکھا، میرے چینل سے سیکھا، مجھ سے براہ راست کورسز کر کے سیکھا، وہ اس وقت اگر ان کے پاس 10 اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی ارننگ 40,000 روپے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ارننگ میری ہی ارننگ ہے، ان کے اسٹوڈنٹ میرے ہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اگر اس وقت میں دیکھوں کہ میرے 100 سے زائد لوگ ایسے موجود ہیں جن کو ہم نے سکھایا، سیکھ کر جو ہے آگے پڑھا رہے ہیں، اور ہر بندہ اگر 10,000 روپے بھی کما رہا ہو، تو 100 اسٹوڈنٹ کے جو ہے نا تقریباً 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ارننگ ہے وہ حقیقت میں میری ہی ارننگ ہے۔ اور جسٹ جو ہے یوٹیوب سے ہمارا کمانے پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے، یوٹیوب کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کما لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس، بھائی ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے، ہم جو ہے ماشاءاللہ ہماری تلاوت بہت اچھی ہے، ہمیں انگلش بھی آتی ہے، ہمیں اردو بھی آتی ہے، ہمیں فارسی بھی آتی ہے، ڈیلی کی بیسس پہ مجھے یہ میسج ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یوٹیوب کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ہے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو آئیں آپ آ کر یوٹیوب پر آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے، دعائے قنوت، ہم سارا دن بچوں کو پڑھا پڑھا کے تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی چیز اگر آپ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کا آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ آپ جس بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا علم جسٹ ایک بندے تک پہنچتا ہے، لیکن جب آپ اسی چیز کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو آپ کی وہی ویڈیو لاکھوں میں چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب ہمیں خود بھی پے کرتا ہے. اگر ہم نارمل سے ایک قرآن پاک کو سکھا رہے ہیں یوٹیوب پہ آ کر، جب ہم لوگوں کو قرآن پاک سکھائیں گے، ٹھیک ہے، قرآن پاک سکھائیں گے، تو جب ہر ویڈیو کے نیچے ہم اپنی اکیڈمی کا ایڈ لگا دیں کہ کانٹیکٹ اس فار آن لائن قرآن کلاسز، تو جب آپ کو ہر ویڈیو سے ایک اسٹوڈنٹ بھی ملتے ہیں، آپ کے چینل کے اوپر 100 ویڈیو ہے تو ہر ویڈیو سے ایک اسٹوڈنٹ ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کا چینل گرو ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بندہ یوٹیوب سے اتنا نہیں کماتا جتنا بندہ یوٹیوب کی وجہ سے کما لیتا ہے. وجہ سے کس طریقے سے کمائیں گے؟ ہم قرآن پاک کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے سکھا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں اسٹوڈنٹ ملتے ہیں، ملنے کے بعد ہم ان کی کلاسز لیتے ہیں، اور ان کا جو ہدیہ ملتا ہے وہ حقیقت میں یوٹیوب کی وجہ سے ہی ہمیں ہدیہ مل رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ یوٹیوب پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے کوئی بھی چیز ہے، ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. میرے پاس بہت سارے دوست ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خبروں کا چینل کوئی بنا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بندہ جو ہے کرکٹ کا چینل بنا کے بیٹھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ اسی کو استعمال کریں. آپ کو قرآن پاک آتا ہے، آپ جو ہے قرآن پاک کو براہ راست یوٹیوب پہ آ کر سکھائیں. یہ ایسا کام ہے جس پر آپ کو ویڈیو بنانے میں کوئی مشکل محنت نہیں کرنا پڑتی. آپ بالکل آسانی سے پہلی تفصیل، دوسری تفصیل، تیسری تفصیل بالکل بغیر ڈر کے آپ بنا سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم اگر اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے یوٹیوب پہ اوپر لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں ہم یوٹیوب سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں. جی حافظ صاحب، آپ سے کویشچن ایک اور ہے کہ آپ مستقبل میں قرہ حضرات سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور ان کو کس فیلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری جو فیلڈ ہے آن لائن ٹیچنگ کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ سر ہم نے واٹس ایپ پہ کام کیا، اسکائپ پہ کام کیا، فیس بک پہ کام کیا، ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا. میں ان کو جی کہوں گا اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، بالکل میری بات مان کے آپ یوٹیوب کے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب کو پراپر سیکھیں. میں خود کورسز کروا رہا ہوں، میرے پاس اس وقت 8-10 کلاسز یوٹیوب پہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ پراپر یوٹیوب کو سیکھیں، سیکھ کر نارمل قرآن پاک کو لوگوں کو سکھانا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. روزانہ آپ آدھا گھنٹہ ٹائم دے دیں تو آدھے گھنٹے میں آپ کی 2 ویڈیوز آسانی سے بن جاتی ہیں. 5-5 منٹ کی ویڈیو بنائیں، آدھے گھنٹے میں 2 ویڈیوز آسانی سے بن جاتی ہیں. اور پھر جو ہم قرآن پاک کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو کو ہمیں کوئی ایڈٹ کرنے کی، اس کو تھمبنیل لگانے کی، اس کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل آسان کام ہے، ٹھیک ہے. آپ آدھا گھنٹہ کام کریں، دن میں 2 ویڈیوز بنائیں، مہینے میں 60 ویڈیوز آپ کی بن رہی ہیں، مہینے میں 60 ویڈیوز آپ کی بن رہی ہیں. آپ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ 1 سال ویڈیوز بنا دیں، قرآن پاک کو سکھانا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے. پورا حضرات آئیں، آ کر یوٹیوب کو سیکھیں، سیکھ کر قرآن پاک کو سکھانا سٹارٹ کر دیں. یوٹیوب تو آپ کو پے کرے گا ہی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنے اسٹوڈنٹ ملیں گے کہ کوئی آپ کی سوچ نہیں ہوگی. اگر میں خود دیکھوں یوٹیوب کے اوپر جو بڑی بڑی اکیڈمیاں چل رہی ہیں ہمارے لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جو بڑی بڑی اکیڈمیاں چل رہی ہیں، میں جو گہرائی میں پہنچا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یوٹیوب کی مدد سے چل رہے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم یوٹیوب کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم ان کی نوکری کرتے ہیں. جو اچھے اچھے قاری ہیں وہ ایک عام دنیا دار جو لوگ ہیں ان کی نوکری کر رہے ہیں، وہ ان سے قرآن پاک کی ویڈیوز کو بناتے ہیں، ایڈ اپنی اکیڈمی کا چلاتے ہیں. پڑھ کوئی اور رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کوئی اور رہا ہوتا ہے، ایڈ اپنی اکیڈمی کا چلا رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ رابطہ کرتا ہے، اٹھا کر تیسرے کسی بندے کو دے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بغیر ہاتھ ہلائے جسٹ اپنی یوٹیوب کو سیکھنے کی وجہ سے بغیر ہاتھ ہلائے لاکھوں روپے یقین کریں کما رہے ہیں. محنت کون کر رہا ہے؟ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ بچے کون پڑھا رہا ہے؟ چینل کون چلا رہا ہے؟ اور وہ بندہ جو بیچ میں ان چیزوں کو سمجھے ہوئے ہے وہ بغیر ہاتھ ہلائے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پورا حضرات ہے ان کو یوٹیوب پر آ جانا چاہیے. یوٹیوب کو جو اب تک میں سمجھ چکا ہوں کہ یوٹیوب بہت زیادہ اہمیت ہے. یوٹیوب آپ کو جو ہے عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک چھوٹی سی ویڈیوز کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یقیناً اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی رائے راست پہ آ گیا تو ہماری کامیابی کے لیے یہی کافی ہوگا. ماشاء اللہ. آپ سے ایک کویشچن لاسٹ میں نے پوچھنا ہے. اکثر مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ فیس کو کن ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے؟ اچھا، فیس کے جو معاملات ہیں، سب سے پہلی چیز ہمیں پاکستان کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو پاکستان سے پاکستان میں فیس منگوانے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک جائز کی سم ہے،
آپ *786# ملا کے اپنا جیز کیش کا اکاؤنٹ کھلوا لیں. وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ فیس بھیجنا چاہ رہے ہیں ان کو بولیں کسی بھی فرنچائز پہ چلے جائیں, جا کر آپ کا نمبر بولیں اور بولیں کہ اس نمبر پر اتنی پیمنٹ جیز کیش کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیمنٹ آئی, آپ اسی موبائل کو جس میں آپ کی پیمنٹ آئی ہے آپ کسی شاپ پہ لے کر چلے جائیں, وہ آپ کی پیمنٹ آسانی سے نکال دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. پاکستان سے پاکستان میں پیمنٹ منگوانے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ اپنی آئی ڈی کارڈ پر, حتیٰ کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو بھی پیمنٹ منگوا سکتے ہیں, جیز کی سم پہ بھی پیمنٹ منگوا سکتے ہیں. بلکہ آج مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ ہم زوم کی سم کے اوپر بھی اپنی ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹ منگوا سکتے ہیں. جسٹ میں سرچ کر رہا تھا تو مجھے میرے پاس ایزی پیسے کا اکاؤنٹ نہیں تھا, میرے کسی دوست کا اکاؤنٹ تھا. تو میں نے سرچ کیا ایسے ہی کہ زوم کی سم کے اوپر ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کیسے بنائے. تو مجھے یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل مل گیا, میں نے اس کو دیکھا جو ہے اپنی زوم کی سم کے اوپر ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا لیا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جیز یا ٹیلی نار کی سم بھی موجود نہیں ہے, آپ کے پاس یو فون کی سم ہے, آپ کے پاس زوم کی سم ہے, آپ اس کے اوپر بھی اپنی پیمنٹ آسانی سے منگوا سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے, انڈیا میں ہمیں بہت زیادہ معاملات پیش آ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے اکثر فیمیل ٹیچرز جو ہیں ان کو خصوصاً مسائل پیش آتے ہیں. وہ انڈیا سے ان کو کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو ان کو فیس منگوانی ہوتی ہے, تو انڈیا سے پاکستان میں براہ راست فی الحال میری نظر میں کوئی رستہ موجود نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے پاکستان میں فیس منگوا لیں. اس کا طریقہ کار, یا پھر بعض بات کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بیٹھے تو عمان میں ہوتے ہیں, بیٹھے تو یو کے یو ایس اے میں ہوتے ہیں, لیکن ان کی نیشنلٹی جو ہوتی ہے وہ انڈیا کی ہوتی ہے. تو انڈیا کی نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے وہ تب بھی براہ راست پاکستان میں پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ آپ خود کوشش کریں, پہلے خود کوشش کریں. آپ کو اپنے ایک کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جس کا پاکستان کے علاوہ سعودیہ میں, دبئی میں یا کسی بھی کنٹری کی اس کے پاس نیشنلٹی بھی ہو, اس کا وہاں کا جو ہے بینک اکاؤنٹ موجود ہو. ہوگا کیا کہ جو انڈیا کی فیملی ہے وہ آپ کے اس دوست کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا والا دوست, سعودیہ والا یا یو کے والا یا یو ایس اے والا دوست جو ہے پاکستان میں پیمنٹ ٹرانسفر کر پائے گا. پاکستان سے پاکستان پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا آسان طریقہ جیز کیش, ایزی پیسہ ہے. انڈیا سے پیمنٹ منگوانے کا ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انڈیا سے براہ راست پاکستان میں پیمنٹ نہیں آتی, البتہ ہم کسی کو بیچ میں ڈال کر اپنی پیمنٹ منگوا سکتے ہیں. باقی جو اوور آل ورلڈ ہے, جو پوری دنیا, یو ایس اے یا یو کے یا کینیڈا, میری جتنی بھی فیس آتی ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہیں. اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ منگوانی ہے, اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں. اچھا, آپ ان کو یہ نہ بولیں کہ میں نے باہر سے پیسے منگوانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ پھر آپ کو بہت بڑے لمبے چکروں میں ڈال دیں گے. میرے پاس ایک فیمیل ٹیچرز ہیں, ماشاء اللہ پڑھا رہی ہیں, انہوں نے جا کر اسی طرح کسی بینک میں بتایا کہ میرے پاس باہر کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں نے باہر سے فیس منگوانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ $1000 لگے گا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا, اس کے بعد جو آپ کی فیس آئے گی. مطلب بہت سارے چکروں میں ڈال دیتے ہیں. آپ نارمل جائیں, جا کر اپنا ایک آسان اکاؤنٹ کھلوا لیں. کھلوانے کے بعد آپ کے پاس آپ کی چیک بک بھی آ جاتی ہے, اے ٹی ایم بھی آ جاتا ہے, اور آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک آئی بی این نمبر کی ضرورت ہوتی ہے, انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر. اس کے بغیر آپ کی باہر سے پیمنٹ نہیں آتی. آپ جسٹ یوٹیوب پہ سرچ کریں یا گوگل پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو کریٹ آئی بی این نمبر. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو کریٹ این آئی بی این نمبر. ہم جب اس چیز کو سرچ کریں گے کہ آئی بی این نمبر کیسے بنا سکتے ہیں, ہم آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنے جو ہے اکاؤنٹ کی مدد سے آئی بی این نمبر کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں جسٹ اپنے اکاؤنٹ نمبر کی ضرورت ہوتی ہے, اکاؤنٹ ٹائٹل کی ضرورت ہوتی ہے, آئی بی این نمبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض اوقات, اکثر اوقات نہیں, بعض اوقات ہمیں جو فیس بھیجنے والا ہوتا ہے باہر کا بندہ, وہ ہم سے گھر کا ایڈریس بھی پوچھ لیتا ہے. جسٹ عموماً جو ہے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بینک اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ کس نام پہ ہے, برانچ کوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بعد آئی بی این نمبر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں آپ ان کو دے دیں, ان کو بولیں کسی بھی بینک میں چلے جائیں اور اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں. اچھا, پیمنٹ آ جائے گی, آپ کو وہ رسید بھیج دیں گے. آپ کو جو ہے کنفرم کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں, بینک میں نہیں جانے کی ضرورت. آپ بینک میں جائیں گے, جا کر پوچھیں گے بھائی پیمنٹ آئی یا نہیں آئی. بعض بات کیا ہوتا ہے وہ پیمنٹ وہاں سے بھیج دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس 1 دن 2 دن 3 دن بعد پہنچ گیا. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کو مسلسل استعمال کریں. کیا کریں, آپ کے پاس میزان کا اکاؤنٹ ہے, میرے پاس میزان کا اکاؤنٹ ہے, میرے پاس میزان کی اپلیکیشن موجود ہے, میں نے آن لائن بینکنگ کریٹ کی ہوئی ہے. مجھے کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے بھائی فیس میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے, میں فوراً چیک کرتا ہوں, میرے پاس اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ کی فلاں جگہ سے فلاں اکاؤنٹ سے آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے.
تو بہت ہی آسان طریقے ہے، آپ IBN نمبر کے تھرو اپنے بینک اکاؤنٹ میں فیس منگوا سکتے ہیں، اور اس فیس کو آپ جو ہے براہ راست جو ہے آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ATM موجود ہے، میں خود یہ کرتا ہوں، ATM سے جا کے پیمنٹ نکلوا لیتا ہوں، میں کبھی بھی بینک نہیں گیا کیونکہ میری پیمنٹ آن لائن آتی ہے، آن لائن چیک کر لیتا ہوں، اس کے بعد جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ATM سے نکال لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اب ہمارے پاس جو ہے بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک ویسٹرن یونین کی سہولت موجود ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ویسٹرن یونین کی سہولت موجود ہے۔ ویسٹرن یونین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو فیملی پیمنٹ بھیجنا چاہ رہی ہے علاوہ انڈیا کے آپ کو جو فیملی پیمنٹ بھیجنا چاہ رہی ہے، ان کو آپ اپنی ID کارڈ کی فرنٹ سائڈ اور اس کے علاوہ آپ اپنے ایک فون نمبر دے دیں، وہ جائیں گے کسی بھی بینک میں جا کر کسی بینک میں جا کر اس ID کارڈ کے اوپر جو ہے ویسٹرن یونین کے تھرو پیمنٹ بھیجیں گے۔ جب وہ پیمنٹ بھیجیں گے اس ID کارڈ کے اوپر، تو وہ آپ کو ایک کچھ ہندسوں کا کوڈ دیں گے، اس کوڈ کو آپ نے اپنے ID کارڈ کی ایک فوٹو کاپی کروانی، اوریجنل ID کارڈ اور اس کے ID کارڈ کی ایک فوٹو کاپی، کسی بھی ایسے بینک میں اس کوڈ کو اور اپنے ID کارڈ کی کاپی کو لے کر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ویسٹرن یونین کی سہولت موجود ہے یا ویسٹرن یونین کی جو ہے اسپیشل فرنچائز بھی موجود ہوتی، آپ اس بینک میں چلے جائیں، جا کے بولیں کہ بھائی یہ کوڈ ہے، ویسٹرن یونین کے تھرو ہماری پیمنٹ آئی ہے، اس ID کارڈ کے اوپر آپ ہمیں اپنی پیمنٹ دے دیں، تو اس کے بعد جو آپ کو فوراً سے جو ہے نا آپ کی پیمنٹ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدھا دن ویسٹرن یونین کے تھرو بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن فاسٹ طریقہ ہے، آپ آسانی سے بغیر بینک اکاؤنٹ میں باہر سے پیمنٹ منگوا سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب رسید آ جاتی ہے آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے، پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن پیمنٹ مرتی نہیں ہے، ہر صورت آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے آسان، بینک اکاؤنٹ اور ویسٹرن یونین، آپ اس طریقے سے جو ہے نا آسانی سے پیمنٹ منگوا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں پر ایک بات میں سیکنڈ کروں گا کہ اس کو پن کوڈ کہتے ہیں، جو کہ وہ سینڈر جو ہے وہ آپ کو بھیجنے والا اس کا فل نیم ہوگا، اور وہاں پر آپ ID کارڈ جو اوریجنل ساتھ لے کے جانا ہوگا، اور وہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کہیں ایکسپائری تو نہیں ہو چکا، ورنہ آپ کو واپس آنا پڑے گا، وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے۔ اور وہ پن کوڈ جو ہے وہ آپ اپنے ID کارڈ کی کاپی جو ہوگی اس کے اوپر آپ لکھ کے دیں گے، اپنا فون نمبر بھی لکھ کے دیں گے، بعض اوقات وہ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو جمع کروانا ہوگا، اور اسی وقت پھر وہ آپ کو پیمنٹ دے دیں گے۔ تو میں حافظ صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ جی سر بالکل، جو ہے میں خود جو ذاتی طور پر آپ کے چینل کو دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں آپ نے جو ہے سپرا TV کا انٹرویو کیا تھا، تو ماشاءاللہ بہت سارا اچھا انٹرویو تھا۔ تو جو ہمارے تھینک یو۔ ویورز ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ جو ہے ان کے چینل الفرقان الحکیم کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ مستقل مزاجی سے ضرور دیکھا کریں۔ جس طرح میرے ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح یہ جو آن لائن ٹیچر ہے، دیکھیں میں بھی ایک آن لائن ٹیچر ہوں، میرے اپنے آئیڈیاز ہیں، جب آپ ان کے چینل کے اوپر جا کر ان سے سیکھیں گے، ان کے اپنے آئیڈیاز ہوں گے، لازمی نہیں ہے کہ میں ہی جو ہے علم کا بادشاہ ہوں، ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں، تیسرے بندے کے نئے آئیڈیاز ہیں۔ تو جو آن لائن ٹیچنگ کے میرے چینل کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آن لائن ٹیچر ہیں، تو اسی طرح جو ہے آپ ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ان کے چینل کو دیکھیں، ان کے چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں ذاتی طور پر خود بھی ان کے چینلز کو دیکھتا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کے چینلز کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ جو ایسے لوگ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کے چینل سے آ کر حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ زندگی کے ایک سیکنڈ لیول میں داخل ہوئے ہیں، شادی کے روپ میں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحہ مکمل اعضاء کے ساتھ نرینہ اولاد سے آپ کو نوازے، اور آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ، میری بہن کو اور آپ کو سدا خوش رکھے، اور اتنی خوشیاں عطا کرے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہو۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔